अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं विनर अनाउंस कर देती हूँ। आज दूसरी एपिसोड है, ये सरप्राइज़ एपिसोड है। तो इससे पहले जो एपिसोड आई उस पर जो सबसे बेस्ट रिव्यू मुझे लगा वो था अंजिला जुल्फ़िकार का, अनीसा जुल्फ़िकार का। यार मेरा नाम क्यों मेरे मुँह से गलत निकलता है। तो आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एपिसोड रोमांटिक है तो आंखें बंद करके पढ़ें और एक्स्ट्रा शरीफ लोग यहाँ से जा सकते हैं। और अगर फिर भी पढ़नी है तो अपनी ज़िम्मेदारी पर पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि बाद में ड्रामे करने वाली आवाम एपिसोड से दूर रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। वैसे आप लोगों ने मेरी डिमांड पूरी नहीं की, जिसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैंने फिर भी वादा किया था कि स्पेशल एपिसोड आएगी। तो यस, रोमांटिक स्पेशल एपिसोड आ गई है। कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तो किस्त नंबर 36, तनावश ताशफीन स्पेशल एपिसोड, तहरीर अरीज शाह। इसने अलमारी खोली तो इसमें पैकेट इसे सामने पड़ा नज़र आया। यही वो ड्रेस था जिसका ताशफीन ज़िक्र कर रहा था। इसने पैकेट निकाल कर बाहर रखा और अब इस पर गौर व फिक्र करने लगी। पैकेट काफ़ी बड़ा था, इस हिसाब से ड्रेस भी भारी लग रही थी। इसमें ड्रेस थी, ये बात ताशफीन खुद ही इसे बता चुका था, इसलिए इसने बिना सोचे समझे इसे खोला था और लम्हे में ही वो बेहद खूबसूरत रेड कलर की फ़्रॉक इसके सामने खुल चुकी थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो इसे सताइशी नज़रों से देखने लगी। वो खूबसूरत ड्रेस को पहनने वाली थी, ये सोच ही बेहद हसीन थी। लॉन्ग फ्रॉक के साथ मुकम्मल स्लीव्स थी जो कि बेहद हसीन थी। पूरी फ्रॉक पे डायमंड्स का काम था जो इसे इतना वज़नी बना रहा था। इतनी भारी ड्रेस तो दुल्हन की होती है, वो बेसाख्ता कह बैठी जब इसे अपने गिर्द बाहों का हिसार महसूस हुआ। तो तुम मेरी दुल्हन ही तो हो जान, और आज रात मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। वो इसके कानों में मीठे लहजे में बोला तो वो शर्मा कर निगाहें झुका गई। फिर से शर्माना घबराना शुरू कर दिया तुमने। ये काम तुम आज सारी रात करना है, तुम्हें आज सारी रात करना है। फ़िलहाल तो इस खूबसूरत ड्रेस को पहनकर इसे मज़ीद खूबसूरत बना दो। वो इसके माथे को चूमते हुए अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि वो ताशफीन की इतनी तवज्जो पर मोहब्बत से सरशार होती इसकी पसंद में ढलने लगी थी। आज वो पूर इसके लिए सजने को तैयार थी। वो खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। ये ड्रेस बहुत भारी लग रहा था। ताशफीन की पसंद इतनी आला हो सकती थी, इसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इसकी सोच से वो शख्स बहुत आगे जा चुका था। इसने आईने के सामने घूमकर अपने आप को इस खूबसूरत सी ड्रेस में पूरी तरह से देखा था। वो ये रंग बहुत कम पहनती थी क्योंकि दाई अम्मी का मानना था कि लड़कियों को इतने ब्राइट कलर शादी के बाद अपने शोहर के लिए पहनने चाहिए। और आज ये ड्रेस पहनकर वो खुद को जितनी हसीन लग रही थी, यकीनन इससे कहीं ज़्यादा वो ताशफीन को हसीन लगने वाली थी। वो इसी पैक में मज़ीद चीज़ें चेक करने लगी जिसमें जूते थे। ताशफीन को इसकी हर चीज़ का अंदाज़ा था। वो इसके लिए फ्लैट जूती लेकर आया था। शायद वो समझ चुका था कि वो हील में नहीं चल सकती।
اسی لیے وہ اس کی پسند کے مطابق اس کے لیے فلیٹ جوتی لے کر آیا تھا اور ساتھ میں ایک دوپٹہ بھی تھا۔ تاشفین کی طرف سے اتنی توجہ پا کر وہ آسمانوں میں اڑ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اسے بہت اہمیت دینے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا مائرا کے جانے سے اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑے گا، لیکن وہ اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کو بہت خوش رکھوں گی تاشفین، میں آپ کو کبھی خود سے شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتے تاشفین سے مخاطب تھی۔ وہ وقت دور نہیں جب وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے گی اور پھر اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے پاکستان لے جائے گی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ آئینے کے سامنے گول گول گھوم کر اپنی ڈریس کو پوری طرح سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ بچوں جیسا انداز سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ پھر آئینے کے سامنے رک کر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا تھا۔ آواز اتنی کم تھی کہ وہ ٹھیک سے سن نہیں سکا، لیکن اس کے لبوں کی حرکت پر اس نے اپنا نام پڑھ لیا تھا، جس پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس لڑکی کے لیے کتنا تڑپ رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اسے حاصل کرنا اس کا جنون بنتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت تھی، اور وہ اپنی ملکیت کو ہی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اس سے دور تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے دور نہیں رہے گا۔ وہ ان دونوں میں موجود ہر طرح کے پردے کو آج ہٹا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ بہت مضبوط تعلق بنانے جا رہا تھا۔ آج وہ صرف اسے اپنے جسم کا نہیں بلکہ اسے اپنی روح کا حصہ بنانے جا رہا تھا۔ وہ پہلی بار کسی پر اعتبار کر رہا تھا۔ اسے محبت ہو گئی تھی، وہ اسے چاہنے لگا تھا۔ وہ اسے یہاں لے کر آیا تھا اسے اذیت دینے کے لیے، اپنے باپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، لیکن وہ خود اس لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ نہیں رہ سکتا تھا اس کے بنا۔ اسے محبت ہو گئی تھی، بے پناہ محبت، اور اب وہ اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ اس کی ساری شرم و حیا کو خود میں سمیٹ کر اسے اپنی روح کا حصہ بنا لینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں بسا لینا چاہتا تھا۔ آج اس کی دل کی دھڑکنیں اور اپنی دھڑکنوں کے ساتھ سننا چاہتا تھا۔ یقیناً دھڑکنوں کی یہ تال میل، یہ سنگم ایک الگ ہی سرور پیدا کرنے والی تھی۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ہونے والے تھے، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں کھونے والے تھے۔ وہ اسے مزید دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آج جو انتظام وہ کر رہا تھا اس کی وجہ سے بار بار اس کا فون بج رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ یہ فون روز کا نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کا تھا جن کا وہ چاہتا تھا۔ ڈارلنگ، تم تیار ہو؟ چلو نکلتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، کیسی لگ رہی ہوں میں؟
اس نے اپنی فراک کو انگلیوں کی مدد سے اوپر اٹھا کے رکھا تھا۔ ابھی پوچھو گی تو خود کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ اب تمہارے ہر سوال کا جواب میں وہاں چل کر دوں گا، وہ بھی تفصیل کے ساتھ۔ ابھی تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا میری زبان سے نہیں، بلکہ میرے لبوں سے، میرے انداز سے، میری محبت سے، میری دیوانگی سے۔ چلو وقت برباد مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے جانے لگا۔ جب اسے چلنے میں مشکل ہونے لگی تو اس نے خود مسکرا کر سر کو ہم دیا اور اس کی فراک کو دائیں طرف سے اوپر اٹھایا، جس سے اب وہ آسانی سے چل پا رہی تھی۔ اس کا یہ کیئرنگ انداز اسے بہت الگ بنا رہا تھا، جبکہ تناوش کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں یہ بھی تو بتائیں۔ وہ نیچے آئی تو اسے یہی لگا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ روز کی طرح بائیک پر لے کر جائے گا، لیکن اسے بڑی سی کالی گاڑی نظر آ رہی تھی جس کے باہر کھڑا آدمی ان دونوں کو آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ فی الحال تمہارا جواب یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اس کی پسند کی جگہ پر جا رہی ہو، باقی مزید کوئی سوال نہیں۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، جبکہ وہ مزید کچھ نہیں پوچھ پائی تھی۔ جانتی ہو جان، تمہارے لیے شاپنگ کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ مجھے تمہارے لیے میک اپ کی کوئی چیز لینی چاہیے۔ پھر سوچا تم لبوں پر لپسٹک لگاؤ گی تو مجھے جلن محسوس ہوگی، کیونکہ ان لبوں کے پاس تو اب میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ اس کا انداز بے باک تھا، وہ نگاہیں اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے انداز سے مزید تنگ کرتے ہوئے گاڑی پر سوار ہوا۔ وہ کہاں جا رہے تھے اسے اس بات کا اندازہ تو نہیں تھا، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے ہمسفر کے ساتھ ہے۔ گاڑی رکی تو تاشفین نے پہلے نیچے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے سہارا دیا۔ تناوش نے زمین پر قدم رکھا تو سامنے چھوٹا سا ووڈ ہاؤس نظر آیا۔ میرا نہیں ہے، میرے ایک دوست کا ہے، لیکن بہت جلد میں اپنا بھی ایسا بنوانے کا ارادہ رکھتا ہوں، جہاں ہم دونوں آ کر اپنا وقت خوبصورت بنایا کریں گے۔ فی الحال یہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ وہ گاڑی والے کو جانے کا اشارہ کرتا اسے اندر چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ ووڈ ہاؤس کے راستے پر لگی چھوٹی چھوٹی سی لائٹس اسے راستہ دکھانے میں مدد کر رہی تھی، جبکہ سامنے چھوٹا سا ووڈ ہاؤس بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تاشفین تو جیسے کہ بیقراریاں تو آج عروج پر تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے خود ہی اٹھا کر ووڈ ہاؤس کے اندر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے اندر لے کر آیا تو سامنے ایک کافی بڑے سائز کا بیڈ تھا اور ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر اوپن کچن۔ یہ دیکھنے میں ایک کمرہ تھا، لیکن یہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ سچ کہوں تو میرے دل میں اپنا گھر لینے کے علاوہ کوئی اور سوچ کبھی آئی ہی نہیں۔
میرے باپ نے دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا اور میری ماں نے دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ میرے پاس گھر ہی نہیں تھا رہنے کے لیے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنا گھر بناؤں گا، چھوٹا سا ہی صحیح، لیکن میں نے اپنے خوابوں کو تکمیل تک پہنچایا ہے، اور اب میرا خواب تمہارے ساتھ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارنے کا ہے، اور مجھے یقین ہے میرا یہ خواب پورا ہوگا، کیونکہ میرے اس خواب میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ اور آج تاشفین ابراہیم کو سوائے تمہارے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا لہجہ سچا تھا، جسے محسوس کر کے اسے اپنی قسمت پر، خوش قسمتی پر ناز ہونے لگا۔ میرے خیال میں ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، وہ اسے سامنے رکھے میز کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگا۔ کیک؟ تاشفین آج کسی کی برتھ ڈے ہے کیا؟ وہ کیک کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ اس پر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا۔ تاشفین نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ تاشفین آج تو میرا برتھ ڈے ہے، وہ اچانک ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ ہاں جان، مجھے پتا ہے کہ آج تمہارا برتھ ڈے ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ تاشفین آپ کو کیسے پتا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ میرا مطلب ہے میں نے تو آپ کو کبھی بھی نہیں بتایا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے شوہر کو اس کی برتھ ڈے یاد تھی، اس کے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی۔ جی ہاں جان، مجھے تمہاری برتھ ڈے یاد ہے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو انسان تمہارا پاکستان سے بایو ڈیٹا نکال کر یہاں پر تمہیں ایڈمیشن دلوا سکتا ہے، وہ کیا تمہارا برتھ ڈے معلوم نہیں کر سکتا؟ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ آج تمہارے برتھ ڈے کی خوشی میں تمہیں کوئی بھی اچھا سا تحفہ دینا چاہتا ہوں، لیکن مانگنا وہ جو مجھے برا نہ لگے۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کیک کاٹنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی فیملی کا ذکر کرے، اسی لیے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ ایسا مانگو جو مجھے برا نہ لگے۔ یقیناً وہ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھ گئی تھی۔ بس آپ میرا نام یاد کر لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے شرارت سے بولی تو تاشفین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ بہت مشکل نام ہے تمہارا لڑکی، یاد ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے، بھول جاتا ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تو کل اچھے بچوں کی طرح 1000 بار میرا نام لکھیے گا، خود بخود یاد ہو جائے گا، وہ روٹھے انداز میں بولی تو تاشفین ایک دفعہ پھر سے مسکرا دیا، جبکہ وہ کیک کاٹتے ہوئے اس کے لبوں کے قریب لے جانے لگی۔ مجھے اس طرح سے کھانا پسند نہیں ہے۔ شوہر کو کیک کھلانے کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے کیک لیتے ہوئے اس کے لبوں پر لگا کر اچانک اس کے لبوں پر جھک گیا، جبکہ وہ گھبرا کر رہ گئی۔ اس کے لبوں کی مٹھاس کو پوری طرح خود میں جذب کر کے وہ پرسکون ہوا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے تمہارے اس برتھ ڈے کو مزید یادگار بنایا جائے؟ میوزک آن کرتے ہوئے وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر گھما کر اپنی باہوں میں قید کر گیا، جبکہ وہ شرم سے نگاہیں جھکائے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگائے آہستہ آہستہ میوزک پر موو کر رہا تھا، اور تناوش
ان لمحوں کو جی رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ تو ہے تو مجھے پھر اور کیا چاہیے؟ تو ہے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ کسی کی نہ فکر نہ دعا چاہیے۔ تو ہے تو مجھے پھر اور کیا چاہیے؟ گانے کے بول بھی جیسے ان دونوں کے دلوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ آج سچ میں انہیں ایک دوسرے کے علاوہ اور کسی چیز کی طلب نہ تھی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ یوں ہی اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دست میں لیے اس کے نازک سے وجود کو بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اسے بیڈ پر لانے کے دوران اس نے اس کی سانسوں کو آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ آج تو وہ شاید اس کی سانس سانس کو پی جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے اس کا دوپٹہ اس کے کندھے سے اتار کر سائیڈ کر دیا۔ لبوں کی مٹھاس کو اچھی طرح سے محسوس کر کے اب وہ گردن کا سفر کر رہا تھا۔ تناوش کی سانسیں حد درجہ تیز ہو رہی تھیں۔ اس کی گردن پر جا بجا لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اچانک اس کی کروٹ دوسری طرف پھیر گیا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے اپنے دشمن جاں کو تلاش کیا تھا، اور اب وہ جانتی تھی کہ اس پر ظلم ہونے والا ہے۔ وہ تو اس کا دشمن تھا۔ اس نے کہا تھا اسے اس دل سے جلن محسوس ہوتی ہے، اور آج وہ اپنی ساری جلن اسی میں اتار دینے والا تھا۔ آج میں اسے کھا جاؤں گا۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبایا تو وہ آنکھوں کو سختی سے میچ گئی، جبکہ اس کے لبوں کے لمس کو ایک بار پھر سے اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کا سرد پن اپنے دل پر محسوس کرتے ہوئے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کا دل جیسے سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو تھا، لیکن یہ ظالم شخص تو کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو بس اپنی ساری بے قراریاں اس میں اتار دینا چاہتا تھا۔ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر جلن محسوس کرتے ہوئے اس نے ہلکی سی سسکاری بھری تھی، جسے پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے وہ اپنی دیوانگی کی آخری حدوں کو چھوتا اس کے دل پر اپنی شدتیں لٹاتا چلا جا رہا تھا۔ آج تو جیسے وہ اس دل کو بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج وہ اسے فنا کر دینا چاہتا تھا، اور وہ اتنا جانتی تھی کہ آج وہ کسی کی بھی نہیں سننے والا۔ آج وہ بس اپنی کرنے والا ہے۔ اس کا فون بجا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شاید اس شخص کی شدتیں سہنے میں ابھی وقت باقی تھا۔ اسے سکون سا ملا تھا۔ یقیناً ان کا ملن اتنا جلدی نہیں لکھا تھا۔ تاشفین نے غصے سے اپنے فون کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر فون چیک کیا تو روز کی کال آ رہی تھی۔ صبح اس نے روز کو فون پر کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں آ سکتا، تو پھر وہ اسے فون کیوں کر رہی تھی؟ اس نے بنا سوچے سمجھے فون کاٹ دیا اور پھر ساتھ ہی فون بند بھی کر دیا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا روز کو اپنا حسین وقت برباد کرنے کا موقع دینے کا۔ موبائل ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے
پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن ابھی وہ اس کے دل کو اپنی تشدد کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس نے اس کے حسین بالوں کی آبشار کو بیڈ پر بکھیر دیا تھا۔ بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو اس کی نسوں سے ٹکرائی تو اسے خوشگوار احساس ہوا، جبکہ آہستہ آہستہ اب تناوش کو اپنے کندھے سے فراک سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے میں سیدھی ہوتی اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی، جبکہ اس کے اس پیارے سے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتا، اس کی گردن پر بے باک لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا، وہ محبت کی ہر گہرائی میں آج اترنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج وہ اس کی شدتوں سے دامن بچا نہیں سکتی تھی، آج وہ پوری طرح اسے حاصل کر کے ہی پیچھے ہٹنے والا تھا۔ وہ اسے پوری طرح اپنی باہوں میں قید کیے خود میں گم کرتا چلا جا رہا تھا، اور وہ بھی اس کی شدتوں کو سہتی اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ تاشفین نے ذرا سا ہٹتے ہوئے اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینکا تھا اور پھر اس کا نازک سا ہاتھ اپنے گرد حصار کی صورت میں باندھتا اس کے نازک سے وجود کو پوری طرح اپنی باہوں میں قید کر دیا۔ اور اب وہ اس کی دیوانگی، اس کے جنون کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ وہ بارش کی سرد بوندوں کی طرح اس پر برستا چلا جا رہا تھا اور وہ بھیگتی جا رہی تھی۔ اس کی دیوانگی، اس کی محبت، اس کا جنون، وہ دو جسم ایک جان بن چکے تھے۔ وہ اسے ہر لحاظ سے اپنا بنا رہا تھا۔ اس کی ہر دھڑکن میں تاشفین کا نام گونج رہا تھا اور وہ یہی تو سننا چاہتا تھا۔ اس کی سرگوشیوں میں وہ اپنا نام سننا چاہتا تھا، اس کے کانوں میں میٹھی محبت کی داستانیں سناتا۔ وہ ساری رات اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا گیا، ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ یہ رات اس کی تھی، اس کے خوابوں کے تکمیل کی تھی، اس کی بے قراریوں کے سکون کی۔ آج کی رات تناوش کو سونے کی اجازت نہ تھی۔ آج اگر اسے اجازت تھی تو صرف اور صرف تاشفین ابراہیم کی جنونیت سہنے کی۔ آج جب وہ اسے مکمل طور پر حاصل کر چکا تھا، وہ مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی مکمل کر چکی تھی۔ وہ اس کی سنگت میں بے حد خوش تھی اور تاشفین اس کے چہرے کی خوشی کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کر رہا تھا۔ بار بار وہ اس کے لبوں کو چومتا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ نہ جانے رات کو کتنی دفعہ اس نے تناوش سے کہا تھا کہ وہ اس کی زندگی بن گئی ہے، اس کے جینے کی وجہ بن گئی ہے۔ وہ صرف اسے اپنا ہی نہیں بنانا چاہتا بلکہ اس کا ہونا چاہتا ہے، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کا ہو چکا تھا۔ آج سے نہیں، نہ جانے کب سے، شاید وہ ہمیشہ سے ہی اسی کا تھا۔ لو جی ریڈرز، آپ نے فرمائش پوری نہیں کی لیکن پھر بھی آپ کی ایپیسوڈ دے دی۔ کیا کروں، میں بہت اچھی ہوں نا۔
چلو اب جلدی سے اس والے ایپیسوڈ پہ کم سے کم 1500 لائکس تو دے دو یار، اور میں کچھ نہیں مانگتی، آپ کچھ بلکہ دیتے ہی نہیں ہو، آپ کچھ دیتے نہیں ہو، اسی لیے میں کچھ اور نہیں مانگتی، تو صرف لائکس ہی مانگ رہی ہوں، تو اب تو بنتا ہے دینا، ویسے وہ 1300 پہ چلے گئے تو 1400 اور 1500 بس 200 ہی فالتو ہے نا، میں نے کون سا بہت مانگ لیا ہے، میں تو آپ سے تھوڑا بہت ہی مانگتی ہوں، لیکن آپ لوگ دیتے نہیں ہو، یہ الگ بات ہے، ابھی تک میرے 17,000 سبسکرائبر پورے نہیں ہوئے، خیر کوئی بات نہیں، آپ لوگ جلدی سے پورے کر دو، کیونکہ 17 کے بعد ہم نے 18 بھی کرنا ہے، پھر 19 بھی کرنا ہے، پھر 20 بھی کرنا ہے، یار ہمارا سفر بہت لمبا ہے، تو ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ سوری، اچھا تو عشق تو جنون کی ایپیسوڈ انشاءاللہ کل دینے کی پوری کوشش کروں گی، سوری کل بھی نہیں آ سکی، آج بھی نہیں آ سکی یار، کل تو ہے میں نے بتایا تھا میرے سر میں شدید درد تھا اس لیے نہیں دے سکی تھی، اور آج اس ناول کی 2 قسطیں لکھنی تھی اس لیے نہیں دے سکی، تو کل انشاءاللہ دوں گی، تب تک لیے میرے کو اجازت اور دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔